अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इंसान की मुश्किलात की जो कि प्यार, मोहब्बत और इश्क के बारे में हैं, तो हमें याद रखना है कि ये नफ्स की कमज़ोरी होती है। नफ्स जब कमज़ोर हो जाए तो अगला मरहला आ जाता है, और वो क्या है कि इंसान शैतान के ट्रैप में आ जाता है। और शैतान क्या करता है, आपको दायमी कैदी बना देता है। गुनाह की कसरत जो होती है वो इंसान को शैतान के उस लिपट में दे देती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने शैतान को बता दिया, हमें बता दिया कि शैतान क्या है, अदुव्वुम मुबीन, बहुत खुला और बड़ा दुश्मन है हमारा। और वो क्या करता है, सख्त से सख्त दुश्मनी की वजह से हमें ख्वाहिशात की जेल में डाल देता है, और इससे बुरा कैद खाना कोई नहीं हो सकता। ऐसा शख्स अल्लाह को कैसे पहचानेगा, क्यों कर पहचानेगा, और क्यों कर अल्लाह के सामने झुकेगा। यूँ क्या होता है, हर जानिब से उस शख्स पे आफतें टूटना शुरू हो जाती हैं। और शैतान के बारे में हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि शैतान क्या करता है, हमें हर चीज़ के मामले में कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देता रहता है। हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता, 24 घंटे काम करता है। जब हम सोते हैं तो हमें नींद में ख्वाबों की शक्ल में डरावे देता रहता है, और उसके साथ साथ हर वक्त उसकी ट्रिक्स, उसकी प्लानिंग और उसके सारे काम जो हैं वो एक और अंदाज से चल रहे होते हैं। कल्ब के बारे में ये कहा जाता है कि उसका हाल एक परिंदे की मानद है। एक परिंदा अगर ऊंची परवाज़ पे जाएगा तो क्या होगा, वो अपने आप को बहुत सी आफात से महफूज रख सकेगा। लेकिन वही परिंदा ज़रा नीचे आया नहीं तो कोई ना कोई उसको उचक ले जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 36 और 37 में इरशाद फरमाया, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहु शैतान फ़हुवा लहु क़रीन। और जो कोई अल्लाह की याद से आंखें बंद कर लेगा या उससे गाफिल हो जाएगा तो हम उस पर शैतान को मुकर्रर कर देंगे और वो उसका साथी बन जाएगा। मुझे हमेशा से जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक इंसान बिल्कुल गाफिल तरीके से, कैजुअल अंदाज से अपनी ज़िंदगी में चल रहा है। इधर देखता है सब लोग क्या मौज मेले कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, इधर देखता है क्या ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, और उन सब कामों में अपने आप को इंगेज करता है। और कहीं से शैतान आता है और आकर उसको उचकता है, उस पर पंजे अपने गाड़ देता है, और उसके साथ बिल्कुल एक अजीब ही उसकी फिर हालत होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए आगे क्या कहा गया, और ये उसको रास्ते से रोकते रहते हैं, और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। यानी वो अपने आप को बहुत हदायत याफ्ता जो है वो समझते हैं। सो अल्लाह से दूरी जो है उसके बेशुमार दर्जे होते हैं जो कि ऐसे मामलात में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो अल्लाह से दूरी बड़ी मामूली सी होती है, और कुछ क्या होती है, बेहद ख़तरनाक होती है। चलें इसको भी ज़रा देख लेते हैं। एक अल्लाह से दूरी का जो रास्ता है वो गफलत का रास्ता है। इंसान सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरे बहुत से ड्रीम्स हैं, बहुत से पैशंस हैं, बाद में अम्मा आपकी उम्र पे आके कुरान पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ज़रा हज उम्रा कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि अल्लाह का क्या हुक्म है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये गफलत जो है इंसान को बहुत महंगी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एक और रास्ता है जो उससे ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये मासी और गुनाह का रास्ता है। नाफरमानी, खुली खुली नाफरमानी, खुले खुले गुनाह करते जाना। और हम देखते हैं कि एक गुनाह हमेशा दूसरे गुनाह का रास्ता जो है वो खोलता चला जाता है। इससे भी एक और ख़तरनाक तरीका है जो कि लोगों की ज़िंदगी में आ जाता है, जब शैतान उनको उचकता है या अपना कैदी बना लेता है, और वो क्या है, बिद्दत का रास्ता खुल जाना। ये क्या बिद्दत चीज़ होती है, क्योंकि इससे भी बहुत लोग मैंने देखा है कि मुतनफ़िर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो दीन का काम कर रहे हैं और आप हर चीज़ को स्टैंप लगा देते हैं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। तो हमें ये समझना है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो दीन दिया वो मुकम्मल शक्ल में दिया, और उसकी जो प्रैक्टिकल शक्ल हमें दे दी गई वो क्या थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो इसके अलावा कोई चीज़ भी जब हमने दीन के नाम पे की उसको इनोवेशन और उसको बिद्दत कहा जाता है। और ये ख़तरनाक क्यों होती है, देखें जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, गफलत का काम करते हैं, कोई नाफरमानी करते हैं, तो दिल में चुभन होती रहती है। इंसान सोचता है मैंने गलती की और मेरी पकड़ हो सकती है। कभी ना कभी इंसान को कोई झटका लगता है और इंसान रुक के सोच कर अपने अल्लाह से रुजू करता है और माफ़ी मांगता है, तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ जाता है। लेकिन जब आप
دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتے ہیں تو آپ تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں نے تو نیکی کا کام کیا ہے، اور نیکی کے کام کے لیے آپ کیسے سوچیں گے کبھی کہ مجھے ٹھہرنا ہے اور مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی ایک اور خطرناک راستہ ہے جس پہ شیطان ہمیں چلا دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفاق، کفر اور شرک کا راستہ۔ یعنی جو انسان ان راستوں پر چلتا چلا جاتا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین کا فریم ورک دیا ہے، جو سٹرکچر دیا ہے، وہ کیسا دیا ہے؟ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ 24/7 خطرے میں ہیں، اسی لیے آپ 24/7 اپنی حفاظت کریں۔ کیسے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کیسے صبح شام کے اذکار کریں، کیسے ہر موقع پہ پڑھے جانے والی مسنون دعائیں ان کا اہتمام کریں، کیسے دن میں تلاوت قرآن پاک کریں، کیسے اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو اپلائی کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک چوکس فوجی ہے، سپاہی ہے، اور وہ اپنے دشمن کی طاق میں لگا ہوا ہے، تو شیطان جو ہے ہمارے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے گناہوں کی، ہمیں ان کے فلیشز دکھا رہا ہے، ہمیں ان کو بہت گلیمرائز کر کے دکھا رہا ہے، اس کو دیکھو، یہ کام کرو، دل کی خوشی حاصل کرو، آفٹر آل یو آر ہیومن بینگ، تمہیں بھی حق ہے خوش ہونے کا۔ اور پھر ہر وقت ہمارے پیچھے لگ لگ کر دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے کاموں کی کوالٹی کو کم کر دے، کہاں کہاں ہم سے شرک کروا دے، کہاں کہاں جب ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں تھپکی لگا دے کہ کوئی بات نہیں، ہو ہی جاتا ہے ایسا کام، اور ہمیں ایک اور چیز بھی سکھا دے، سپرسٹیشنز کے پیچھے لگا دے۔ کبھی ہم ہاتھ کی لائنوں کو دیکھیں، کبھی ہم ستاروں کو دیکھیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ ستاروں کو میچ کرنا شروع کر دیں، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت مشکلات کا راستہ کھولتی ہیں۔ اور شیطان جب ہمارے پیچھے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور شیطان ایسے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ انسان کو جہاں اپنا نفس ہے وہ کمزور نظر نہیں آتا، وہ نظر اس کو یہ آتا ہے کہ یہ تو لذت کے سامان ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان لذت کے سامانوں میں آگے سے آگے چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس بارگین میں آنا ہوگا، اس سودے میں آنا ہوگا، اپنی جان اور مال اللہ کو حاضر کر دینی ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ دنیا اس قابل نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس کو امتحان کی جگہ سمجھ کر یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو شیطان کے ان سارے واروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم وہ جو جگہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہاں پر ہم آسانی سے جا سکیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب آپ اس جگہ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے جو یہ بارگین دیا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں تو دنیا بھی بہت کامیاب اور اچھی ہی گزرتی ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ آج ہماری گیسٹ جو ہیں وہ اسپیشلی مظفر آباد سے آئی ہیں، ڈاکٹر ہیں اور CMH مظفر آباد میں ہوتی ہیں، ڈاکٹر انم نجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دراصل آپ کے حساب سے اور آپ کی فیلڈ کے حساب سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم ذرا اس پہ خاص طور پہ آج بات کریں ڈپریشن کی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے اداسی، مطلب دن میں ہمیں 2-3 ایپیسوڈ اداسی کے آتے ہیں، کوئی بل دیکھ کے، کسی سے لڑائی ہو کے، کسی نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دی، ایون ٹریفک دیکھ کے، لیکن اداسی میں اور جس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ کنفیوژن ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے۔ ڈپریشن اور کلینکل ڈپریشن جو کہ ایک ڈیزیز ہے، اور عام جو اداسی ہے جو کہ ایک نارمل جذبہ ہے، ایک نارمل ایکسپیرینس ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ اگر پاکستان میچ ہار گیا تو ہم سب ڈپریس فیل کرتے ہیں، لو فیل کرتے ہیں، وہ اداسی ہے۔ لیکن اگر ہماری اداسی کم سے کم 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہنے لگے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم مسلسل اداس رہتے ہیں،
پاکستان میچ ہار گیا یا کوئی اور ایسی اداسی کی بات ہوئی, ہم اداس ہوتے ہیں اور نیکسٹ ڈے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوسرے دن ٹھیک ہو جاتے ہیں, تیسرے دن ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری اداسی موسٹ آف دا ڈیز, موسٹ آف دا ٹائم رہتی ہے, کم سے کم 2 ہفتے کا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے, رہتی ہے, ہماری نیند پہ اثر پڑ رہا ہے, ہماری بھوک متاثر ہو رہی ہے, ہمارا وزن زیادہ یا کم ہو رہا ہے, مایوسی ہے, اپنا آپ برا لگ رہا ہے, لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کر رہا, توجہ نہیں ہو رہی, کنسنٹریشن کے جو مسائل کے ساتھ اکثر لوگ آتے ہیں, تھکاوٹ رہتی ہے, کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, کسی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی. تو یہ سب علامات اگر 2 ہفتے رہتی ہیں اور کسی ظاہری وجہ کے بغیر بھی رہتی ہیں تو پھر ہم اسے کلینکل ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اتنے سالوں میں مطلب آپ بھی ماشاءاللہ جیسے میڈیسن کو پریکٹس کرتی ہیں, اور میں خود بھی دیکھ رہی ہوں کہ مینٹل النس کی اویئرنیس زیادہ ہو چکی ہوئی ہے یا مینٹل النس بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اگر یہ بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, یہ جو آپ کا سوال ہے, یہ اس میں جو دونوں پوائنٹس ہیں میرے خیال میں یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ مینٹل النس بھی بڑھ رہی ہے. اچھا. اور ان دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. اویئرنیس تو کیونکہ اب میڈیا ہے اور میڈیا عوام کو اویئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن, ریڈیو, انٹرنیٹ, اس کی ایکسیس ہر شخص کو ہے. اسکولز کالجز میں ایسے پروگرامز ہیں, تو اویئرنیس ڈیفینیٹلی بڑھ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم انہی چیزوں کو جو کہ ہمارے لیے ہمیں ایک بینیفٹ دے رہی ہیں, وہی چیزیں ہمیں ایک طرف سے لاس میں بھی لے جا رہی ہیں کہ ہم ان میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پاتے, ہم اپنی شناخت نہیں بنا پاتے, ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ایزیلی اپنا کنٹرول لوز کر جاتے ہیں. بہت سی چیزوں کا سٹریس ہم مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اور سٹریس جو ہے یہ نفسیاتی بیماریوں میں ایک اہم رول, ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے جو ہماری فاسٹ پیس لائف ہے, دس از دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر؟ ڈیفینیٹلی اٹ از. کیونکہ یہ جو ہماری لائف ہے اس میں ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے اور اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک آپ الیکٹرانک ڈیوائس یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی چارجنگ چاہیے ہوتی ہے, اور ہماری لائف میں وہ چارجنگ نہیں ہے, وہ کنیکشن مسنگ ہے کہ جہاں سے ہم انرجی لے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم خاص طور پہ آتے ہیں, جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے پیار, محبت اور عشق. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیار محبت میں یہ ناکامی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ایک سوچ آتی ہے کہ بس آئی ایم ڈن ود, میری تو زندگی ختم ہوگی, یا زندگی ختم کرنے کے سامان جمع کرنے لوگ شروع کر دیتے ہیں, اس ایسی سوچ پر کیسے قابو پایا جائے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ٹریجڈی ہوگی ہے تو آپ اسے کوپ کر سکیں؟ دیکھیے, یہ جو سوال ہے یہ میرے خیال میں انتہائی اہم نوعیت کا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک بہت کامن مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بہت سے بچے بچیاں اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور صرف وہی نہیں, ان کی پوری فیملی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایسے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں جس سے ہم اس چیز کو بہتر بنائیں, تو اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیومن کنیکشن ہے. پیرنٹس کے اینڈ پہ اگر بات کی جائے تو ان کا بچوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے اگر دیکھا جائے آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں یا 30 سال پہلے کی بات کریں تو گھر میں ایک بانڈنگ ہوا کرتی تھی دادا دادی نانا نانی کی بچوں کے ساتھ, ایک ہیومن انٹریکشن ہوتا تھا, آپ سیکھتے تھے, آپ کا ایک جذباتی کنیکشن تھا, ایک جذباتی سپورٹ آپ کو ہوتی تھی. آج کے مصروف دور میں جس میں کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, اور اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. بالکل صحیح. اور بچوں کے پاس وہ جو ایموشنل سپورٹ جو کہ آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہوتی ہے, جو کہ آپ زندگی کے شروع کے 5-10 سالوں میں آپ ایک اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک کہنا چاہیے کہ اسٹیبلٹی یا ایموشنز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس ٹائم پر بہت سی چیزیں نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اکٹھے بیٹھے بھی ہوں پیرنٹس اور بچے تو ہر ایک نے اپنے اپنے فون پکڑے ہوتے ہیں, اسی میں انگیجڈ ہوتے ہیں. جی, وہی بات ہے کہ کنیکشن, کمیونیکیشن کا گیپ ہے. ایک تو یہ بہت اہم بات ہے. دوسری ہم جو کر سکتے ہیں اس میں وہ یہ کہ اسکولز اور کالجز میں جو ٹیچرز ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں پر اکثر بچے اسکول یا کالجز جا رہے ہوتے ہیں, تو ٹیچرز کو ہم ٹرین کریں کہ وہ نفسیاتی مسائل یا نفسیاتی الجھاؤ کا جو بچے شکار ہیں ان کو پک کر سکیں, اور ان کو اسکولز اور کالجز میں کاؤنسلر ہونے چاہیے جو کہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں.
اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ مطلب اگر ہم شادی شدہ کپلز کی طرف آ جائیں کہ یہ بہت کامنلی اب دیکھا گیا ہے کہ ایک خاتون ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو کسی کے لڑکی کے ساتھ انوالو ہو چکے ہیں, چیٹ بھی کر رہے ہیں, گپ شپ بھی لگ رہی ہے, آفس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اب ان کے اپنے ہسبینڈ کے یہ چکر ایسے دیکھ کر وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتی ہیں, اور وہ جو انہوں نے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے وہ مزید مس ہینڈل کر دیتی ہیں. تو ایسی تمام خواتین کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ اچھا, پہلی بات تو میں یہ تھوڑی سی کلیئر کرتی چلوں کہ اس وجہ سے ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا انسان, ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی اس وجہ سے ڈپریشن کے لیے آپ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں, پہلے سے آپ کے اندر اس کی طرف جانے کی ایک چیز موجود ہوتی ہے, اور پھر یہ ایک اسٹریس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر, یعنی کہ جو ایک دم جھاگ سے چیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے, تو یہ اسٹریس جو ہے یہ وہ رول کردار ادا کرتا ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ہمارے ہاں ایک بہت کامن پرابلم ہے, جس کی وجہ یہی ہے کہ اب سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن اتنا آسان ہو چکا ہے کہ پہلے ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ کبوتر سے پیغام جایا کرتے تھے, بالکل, تو اب تو کمیونیکیشن اتنا آسان ہے کہ ایک کلک کے ساتھ بالکل کوئی میسج, کوئی تصویر, کبوتر کی شکلیں بہت خوبصورت ہو جی گئی بہت خوبصورت ہو چکی ہیں, اور وہ کبوتر ہم نے خود اپنی نسل کو لا کر پکڑائے ہیں, بالکل, اور پکڑا دیے ہیں, اور پھر ہم ان کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ اس کا کیا استعمال ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مرد حضرات کے اکثر اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور پھر بیگم کو پتہ چلتا ہے اور ان کی فیملی لائف متاثر ہونے لگتی ہے, تو میرے خیال میں اس چیز میں بھی کمیونیکیشن ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اچھا, وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے تو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا جب ہسبینڈ گھر آتا ہے, تو اس کو کیسے اس چیز پہ لایا جائے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اچھی طرح بات بھی کرے, معاملات بھی کرے, کمیونیکیٹ کرے. کمیونیکیٹ وہ کرتی بھی ہے نا تو روز بم پھاڑتی ہے. اور دیکھیں یہ چیز 2 ways ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حامد کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اس کو پتہ ہیں اور اس کے بعد اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے, لیکن عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین کا یہ رویہ مردوں میں اس دلچسپی کی وجہ بنتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ وہ ان کو اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر رہی, اس کو وہ پیار محبت نہیں دے رہی. جو کمیونیکیشن جو چیز اس رشتے کی ریکوائرمنٹ ہے, بیکاز یہ وہ رشتہ نہیں ہے جو کہ خونی رشتہ ہے جو کہ ہر حال میں رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو آپ نے روز بلڈ کرنا ہے, جس پہ آپ نے روز ایفرٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. تو ہم جب اور دنیا کی ہر چیز پر ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں ہم ان پہ ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن جو رشتہ جس کو لے کر ہم نے چلنا ہے اور جس کی بنیاد پر ہماری ایک پوری فیملی, ہمارا ایک پورا سسٹم اسٹیبلش ہو رہا ہے, ہم سب سے زیادہ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس رشتے کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس رشتے میں ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان واقعی ڈپریس فیل کر رہا ہوتا ہے, جو آپ نے سارے سمٹمز شروع میں بتائے اس کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. ینگسٹرز کے ساتھ اکثر یہ ایسے ہو جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ آئی نیڈ ہیلپ, وہ میں کسی کے پاس جانا چاہتا ہوں, تو اس کے گھر والے نہیں تیار ہوتے. وہ جب گھر والوں کو جا کے بتاتا ہے کہ بھی مجھے کسی کے پاس لے کے جائیں, تو وہ اس سٹگما سے ڈرتے ہیں کہ اس کے اوپر پاگل ہونے کا ٹیگ لگ جائے گا, یا کئی دفعہ اگر کوئی گھر والے چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو لے جائیں, اس کی حالت ایسی ہے, تو وہ خود سے کہنا شروع کر دیتا ہے کیا میں کوئی پاگل ہوں. تو اس سینیریو کو جو ہے کیا کیا جائے, کیسے پیرنٹس کے اندر یہ ایک اویئرنیس لائی جائے کہ بھی اگر آپ کے بچے یا بچی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے, تو جیسے آپ کوئی بخار کے لیے دوائی لے لیتے ہیں, پیٹ درد کی دوائی لے لیتے ہیں, یہ اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اور پراپر جو ڈائگنوسس کروائیں اور اس کے مطابق مینجمنٹ کروائیں. دیکھیے, جو آپ کا اس سوال کا تعلق اس سوال سے جو آپ نے مجھ سے آغاز میں پوچھا تھا کہ کیا مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے یا کیا اس کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے, یہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جتنا ہم سمجھتے تھے اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے اور اس سے کہیں زیادہ لوگوں میں موجود ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اس کے ساتھ ایک سٹگما ایسوسیٹڈ ہے. ایک جسمانی مرض کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب نفسیاتی امراض کی یا کسی ذہنی کنڈیشن کی بات آتی ہے تو ہم اس کو وہ بیک سٹاپ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو رہنے دو, اس کو رہنے دو, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اس پہ پردہ ڈالو. اور ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جیسے آپ نے کہا کہ بچے خود
فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اور فیملی اس میں نہیں کر رہی ہوتی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیملی لے جانا چاہ رہی ہے اور بچے نہیں کرے. تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ بات وہ یہ کہ جو اسپیشلی ٹین ایج کی اگر ہم ینگسٹرس کی بات کریں تو ان کو جب بھی کوئی ایسے مسائل کا سامنا ہوگا تو وہ یا اپنے استاد کو بتائیں گے یا اپنے فرینڈس کو بتائیں گے یا اپنے گھر پر بتائیں گے. تو یہی وہ ٹارگیٹ ایریاز ہیں جن کو ہم نے اپروچ کرنا ہے. جیسے ہم ٹیچرس کو اس معاملے میں ٹرین کر سکتے ہیں, ہم اسکولس میں کاؤنسلر رکھ سکتے ہیں, اور جب ایک کاؤنسلر موجود ہوگا اور ٹیچر پک کرے گا کہ اس بچے کے رویے میں کوئی وہ تبدیلی محسوس کر رہا ہے یا یہ بچہ کچھ روٹین سے ہٹ کر ہے, تو وہ اگر ٹیچر کے ساتھ نہیں بھی بات کرتا وہ کم از کم کاؤنسلر کے پاس جا سکتا ہے. اور اسی طرح پیرنٹنگ کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ میں جو اپنی پریکٹس کے اندر ایک چیز محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش پر پیرنٹنگ کا ایک کورس ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ ان کو سکھانا پڑے گا. سنیں, یہ صرف اس پہ نہیں ہے, میں تو سمجھتی ہوں جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں اس وقت بھی ہونا چاہیے. کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو معصوم ہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت معصوم, میری بیٹی بہت معصوم, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کا بیٹا معصوم ہے اور بیٹی معصوم ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے چیٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگوں سے پیار محبت عشق کے وعدے کر چکے ہیں, کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور خود بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے. دیکھیے, جہاں تک اس بات کا ہے معصوم ہونا اور نہ ہونا, اس کو اگر میں ایک سائڈ پر رکھ کر بات کروں تو ٹین ایج میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی باڈی, انسان کا مائنڈ قدرتی طور پہ ایسا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. نہ صرف جسم میں, آپ کے ذہنی طور پہ, آپ کے جذباتی طور پر بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بہت سے ایسے ہارمونز آپ کے جسم میں, ایسے کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ نے جو اٹریکشن رکھی ہے وہ نیچرل ہے, وہ قدرتی طور پر آئے گی. ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے شیر اور بکری ان کو ایک جگہ پہ نہ جمع کرو, اسی لیے کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نیچرل اٹریکشن کو وہ اکنالج کیا کرتے تھے اور پھر اس کے لیے سارے اسباب اختیار کرتے تھے. جی, اور یہی بات جو میں آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کی کہ یہاں پر بھی ہم بچوں سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے, ہم انہیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. ہم نے بچوں کے ساتھ ایک ڈسٹینس رکھا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو روب ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گی؟ فرض کریں کہ میں آپ کی ٹین ایجر بیٹی ہوں اور آپ میری ماما ہیں, اور آپ نے میں نے یونیورسٹی یا کالج جوائن کرنا ہے اور آپ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ بیٹا کس قسم کی چیزوں کے بارے میں تمہیں اویئرنیس ہونی چاہیے, آپ مجھے کیا بتائیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ تمہاری میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بیٹا اب آپ ٹین ایج میں داخل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے جسم میں اور آپ کے جذبات میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی, جن میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ آپ اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن محسوس کریں گی اور آپ کو ان سے بات کرنا اچھا لگے گا, آپ کو بننا سنورنا اچھا لگے گا, آپ کو اپنی تعریف سننا اچھا لگے گا. اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ اس عمر میں سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن آپ پھر اس کے بعد میں اپنی لمٹس آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی ہمارے اسلام کے مطابق, ہمارے دین کے مطابق, یا ہماری سوسائٹی کے مطابق, یا ہماری فیملی کے اسٹینڈرڈس جو بھی کوڈ آف ایتھکس ہیں اس کے مطابق ہماری یہ لمٹس ہیں. آپ جب بھی کچھ ایسا آپ کو اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ سے گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر اچھا لگ رہا ہے تو یہ قدرتی طور پہ آپ کے اندر موجود ہے, جب آپ کے جبلی طور پہ آپ کے اندر یہ جو موجود ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ کرے گا. لیکن وہ ٹائم ہے, وہ ریڈ فلیگ ہے کہ جہاں پر آپ نے سوچنا ہے, رکنا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں اس چیز کو کہاں لے کر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل کوئی بھی چیز زیادتی میں جائے گی تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ آئیں اور گھر آ کے اپنی ماں سے بات کریں, اس کو بتائیں کہ مجھے یہ اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے. وہ آپ کو یہ جو آپ نے بات کی نا, تو اس کے آگے میں اگر تھوڑا سا چلوں, یہ لڑکیوں پر جن کیوں عاشق ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس آتے ہیں ایسے کیسز؟ بالکل آتے ہیں. اور واقعی جن عاشق ہوئے ہوتے ہیں, یہ کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے؟ عاشق تو ہوئے ہوتے ہیں لیکن اکثر وہ جن نہیں ہوتے. اچھا, تو کلاس فیلو ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کو ہم سائیکیٹری کی زبان میں کنورژن کہتے ہیں, کنورژن ریاکشن. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, آپ اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور وہ جو نفسیاتی ٹینشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ جسمانی علامات کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. یا آپ بے ہوش ہونے لگتے ہیں, یا آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے, آپ کو دورے پڑنے لگتے ہیں. تو اس قسم کی علامات جو کہ اکثر لوگ لاتے ہیں کہ اس بچی پہ جن آ رہے ہیں اور جن اس سے یہ باتیں کروا رہا ہے, تو وہ عموماً کنورژن کے پیشنٹس ہو سکتے ہیں, یا وہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس بھی ہو سکتے ہیں. ایپیلیپسی کی بھی ایک ٹائپ ایسی ہے جس میں انسان دوسری آواز میں یا دوسری زبان میں بھی ایون باتیں کرنے لگتا ہے. تو فیملیز کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ پہلے ان جنوں کو نکلوانے کے لیے جو ہمارے فیتھ ہیلرز ہیں وہاں لے کر جاتے ہیں. اور بہت سے بچیاں اسپیشلی ہمارے پاس ایسی بھی آئی ہیں جو کہ جب ان فیتھ ہیلرز کے پاس لے جائی گئی ہیں وہ جن نکلوانے کے لیے, تو وہاں سے سیکشول ابیوز کا نشانہ بن کر آئی ہیں.
مطلب یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے پہلے پوائنٹ پہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور یہ کہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی نہیں بلڈ کیا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک پرسنالٹی ٹائپ آپ نے بتائی ہے کہ وہ ہے اب اس کو پیار محبت ہو گیا, پیار محبت ہوا, وہ اس میں بھی ناکامی ہوئی تو وہ ڈپریشن آنا شروع ہوا, تو اس کے ساتھ اب سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہیں, یا اپنی جان لے لینا, کٹس لگاتے رہنا, یا یہ کہ ایک دوسرے کو مار دینا. ایسے کتنے مطلب ہمیں کیسز نظر آتے ہیں اور کبھی کبھار یہ کوئی نہ کوئی میڈیا کے سامنے بھی ایسا کیس آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, ہینڈل کیا جائے؟ اچھا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ رویے کیوں آ رہے ہیں. یہ رویے ڈپریشن کی وجہ سے آ سکتے ہیں, یہ رویے آپ کے اسٹریس ٹھیک سے مینیج نہ کر پانے کے باعث آ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس پیشنٹ کی اسٹریس مینجمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے پرابلم سالونگ جو کاؤنسلنگ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی لیکن میرا یہاں پہ کوشچن یہی ہے اسی لیے کہ وہ ایک بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ ڈپریشن میں ہے, اس کو پتہ ہے خاندانی روایات کی وجہ سے یا کوئی بھی جو ہمارے کانفلکٹ چل رہے ہیں, یا یہ کہ چلے میں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں وہ تو شاید شادی کے لیے تیار ہو جائیں لیکن وہ لڑکا ہی بھاگ گیا, یا لڑکا سوچتا ہے کہ جی میری تو اماں نے یہ فیصلہ کر لیا, یا وہ لڑکی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے. وہ کسی بڑے کے سامنے تو لاتے ہی نہیں ہیں, وہ خود سے فیصلہ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں یا کسی کو جا کے مار دیتے ہیں. تو اوور آل شاید ہم پیرنٹس کو بتائیں کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرائیں بچوں کو. اوور آل پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ابھی سائیکیٹری کے اندر ایک نیا جو کانسیپٹ آیا اسی حوالے سے انہی چیزوں کو ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, جسے ہم سائیکولوجیکل امیونائزیشن کہتے ہیں. کہ جیسے مختلف بیماریوں کے لیے آپ ویکسین دیتے ہیں, تو نیوزی لینڈ میں دیکھا گیا کہ وہاں پر ٹین ایجرز کی خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آ رہا تھا جہاں پہ کہ ینگسٹرز سوسائڈ کر رہے تھے. پھر انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اپنے اسکولس میں, اپنے گھروں میں بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں سوسائڈ کے حوالے سے, اسٹریس مینجمنٹ پہ کام کریں, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک مزیدار چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھاتا, اس سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی کس جذبے کو کب, کہاں, کس حد تک استعمال کرنا ہے اور کس حد تک روک لینا ہے. صحیح, تو یعنی کہ پہلے سے اویئرنس دیں وقت سے پہلے تاکہ ان کو سمجھ آئے. یہ وہی ہے آپ کا بچپن ہے, یہی آپ کے بچپن کی جو شخصیت آپ کی بلڈ اپ ہوتی جا رہی ہے, وہی آپ کی اسٹریس مینجمنٹ اس میں انکارپوریٹ ہوتی ہے, اور وہی آپ کی اسٹریس کوپ کرنے کی ایبلٹی بعد میں سامنے آتی ہے. آپ کا سوال ہمارا جواب, اور اس وقت جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انم نجم. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ جو آیا وہ پیش کرتی ہوں, اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ کریں. کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں شروع ہی سے بہت خوش و خرم رہنے والی لڑکی تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یوں محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے, کانفیڈنس کی شدید کمی محسوس ہونے لگی. اس کی وجہ سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آئے دن رشتوں کا آنا جانا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب محسوس ہوتا ہے کہ میں برا فیل کرتی ہوں. میں اپنی کانفیڈنس کی اس کمی کو کیسے ٹھیک کروں؟ اب دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ پہلے تو یہ کہ ٹائم پہ شادیاں نہیں ہوتی, اور جب شادی ہونے کا وہ آتا ہے وقت اور پیرنٹس بالکل تیار ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں, ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں اور ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. باقاعدہ میرے سے ایک دفعہ ایک بچی نے شیئر کیا فرام اے ویری گڈ فیملی, اچھے فیملی سے, رسپیکٹڈ فیملی سے, کہ دوپٹہ اتار کے بال تک چیک کرتے ہیں کہ بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے. کہتے ہیں بیٹی کھڑی ہو کے دکھاؤ, بیٹی چل کے دکھاؤ. اور فیملی والے جو ہیں وہ اتنا ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ ایسی بچیوں کو ہم کیا گائیڈنس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسی بچیوں کے اندر ہمیں ان کی سیلف ورتھ باور کروانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے, جیسے ہم امیجن کرواتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ورک شاپ تھی اور اس میں یہ ایکٹیویٹی ہم نے کروائی تھی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ جہاں ابھی موجود ہیں, آپ یہاں نہیں ہیں, اور آپ کو یہاں سے اٹھا کر ایز اٹ از کسی جنگل میں یا کسی ویران جگہ پر چھوڑایا جاتا ہے. ناؤ ڈیفائن یور سیلف. اب اس میں کیا فرق ہے, جیسے اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ڈیفائن یور سیلف, ہو سکتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں آئی ایم مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ, آئی ایم اے پوئٹس, دس اینڈ دیٹ. تو ہماری جو ڈیفینیشن ہوتی ہے سیلف کی, وہ ہماری ایکسٹرنزک یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی بیس پر ہم خود کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو یہ غور کرتے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں, ہماری ورتھ تب ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم خود کو ڈیفائن کرنا سیکھتے ہیں. کوئی میرے پاس اور ایسا پریشر نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایک کوئی ٹیگ لائن دینی ہے, پھر میں سوچوں میں کیا, پھر میں سوچوں کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کر میں کسی ایسی ویران جگہ پر چلی جاؤں جہاں یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ نہیں ہے, تو پھر میں کیا ہوں.
میں کیسی انسان ہوں. تو وہ جو سیلف ورتھ ہے وہ پکڑانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچی جیسے ہی بڑی ہوتی ہے ہم اس کی شخصیت ڈیولپ کرنے کے بجائے اس کو ہم نے جو گول لائف کا دیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے اچھے سے اچھا ہسبینڈ, تمہاری اچھی سے اچھی جگہ شادی ہو جائے. ہم اس کی پرسنالٹی پر توجہ نہیں دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم نے ویلیوز سکھانی ہے, اس کو ہم نے پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, اس کو تعلیم دینی ہے, اس کو تربیت دینی ہے. ہمارا سارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہ آئیڈیل ویلیوز دیں کہ ایک لڑکا اس کو پسند کر لے, روٹی جو ہے وہ گول پکانی آ جائے. بالکل. اچھا, لیکن آپ جو بات کریے نا کہ ہم اس کو سیلف ورتھ نہیں دیتے, تو اکثر مائیں آپ کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں گی کہ نہیں ہم تو دیتے ہیں, ہم تو اس کو ہر بات پہ بتاتے ہیں کہ اگلے گھر جا کے کیا کرو گی, اگر الماری صاف نہیں کرتی ہو تو سسرال میں کیسے گزارا ہوگا, اور تم اگر غصہ کرو گی تو شوہر کیسے تمہیں برداشت کرے گا. تو کیا اس سے سیلف ورتھ ڈیولپ نہیں ہو رہی؟ نہیں, دیکھیے یہیں پر یہ بیسک فرق ہے کہ جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے غصہ نہیں کرنا کہ شوہر تمہیں برداشت نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے ایک جو گول ہے وہی رکھ رہے ہیں کہ تم نے شوہر سے ایکسیپٹنس تمہیں چاہیے. ہمیں یہ اس کو بتانا ہے کہ تم نے غصہ کیوں نہیں کرنا, چاہے وہ تم شوہر کے گھر میں ہو, چاہے تم یہاں میکے میں ہو, چاہے تم کہیں بھی ہو, تم نے اگر غصہ نہیں کرنا, وہ کیوں نہیں کرنا, ہم نے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. تم نے اگر صفائی کا خیال رکھنا ہے تو اس میں ہم نے اس کو یہ گول نہیں دینا کہ تمہیں کیونکہ شوہر کے گھر جا کر اس کی ضرورت پڑے گی. ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, کیونکہ صفائی تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے. تو ہم خود ڈائریکشن کو غلط کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یعنی کہ اگر ایک لڑکی کا فوکس یہ ہے کہ شادی فوکس نہیں ہے, شادی راستے میں ایک آ گیا الحمدللہ, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہے, ڈیلے ہو رہا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ میری زندگی ختم ہو جائے, میرا کانفیڈنس لیول کم ہو جائے. تو ایک لڑکی جو ہے اوور آل اپنے آپ کو کیسے گروم کرے, یا مائیں جو ہے اپنی بچیوں کو کیسے گروم کریں کہ ان کے اندر یہ, کیونکہ دیکھیں ماں کئی دفعہ بچی کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے کہ جی بیٹا تمہیں یہ غلط چیز نہیں محسوس ہونی چاہیے, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی باہر سے نہ آئے. لیکن باہر کے لوگ تو آپ کو ہر طرح کی باتیں سنا جائیں گے. آپ کو کوئی کچھ کہہ جائے گا, کوئی کہے گا کہ تمہاری رنگت ایسی ہے, تمہارا قد ایسا ہے, تمہارا رشتہ کیوں نہیں ہوا, جس کا رشتہ ہو گیا تو تمہارا شوہر کیسا ہے, جس کا بچہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, جس کی بیٹی ہوئی تو بیٹا کیوں نہیں ہوا. وہ کنٹینیوس ہماری چین چلتی رہتی ہے نا. تو وہ تو انفلوئنسز تو آئیں گے. تو جیسے یہ بچی کہہ رہی ہے کہ جی میرا کانفیڈنس لیول شیٹر ہو گیا ہے, تو اوور آل کیا کیا ایکٹیویٹیز اور کی جا سکتی ہیں جس سے آپ اپنے اس کانفیڈنس لیول کو بحال رکھیں اور پھر بھی پروٹیکٹیو رہیں؟ جی اچھا, کانفیڈنس لیول کو بحال کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سے جیسے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو کوالٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود کو جیسا محسوس کروانا چاہتے ہیں, آپ روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ اپنے آپ سے وہی الفاظ کہیں. صحیح. جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے تو آپ, اور جس چیز کے لیے اسپیسیفکلی آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا, تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ اپنے آپ سے کہیں کہ تم یہ کر سکتی ہو. صحیح. تمہارے اندر اعتماد موجود ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. اور یہ سائنٹیفکلی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو خود سے وہ جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نیچرلی آپ کے اندر وہ صلاحیت آہستہ آہستہ آنے لگتی ہے. صحیح. کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی پازیٹیو تھنکنگ کی بک جو ہے اس کے 2 پیجز بھی روزانہ پڑھنا شروع کرتے ہیں سونے سے تھوڑی دیر پہلے, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کے پیٹرنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ایک انرجی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلنے لگتی ہے. ابھی دیکھ تو ہم لڑکی کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں, لیکن اس کیس کو دیکھیں تو دیکھیں ریجیکٹ کون کر رہا ہے کہ وہ کوئی خاتون ہی ہے نا. کیونکہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, تو میں کہتی ہوں دیکھیں مطلب لڑکی پیدا ہونے پہ بھی ساس ہی ہیں جو کہ فیمیل ہیں جو کوئی بات کر رہی ہیں. لڑکے کا رشتہ دیکھنے جانا ہے تو وہ بھی اماں ہی ہیں. اگر وہ لڑکا کوئی بات کہتا ہے, ڈیمانڈ دیتا ہے, تو وہ بھی ایک اماں نے ہی اس کو ایک آئیڈیالوجی دی ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے. پھر ایک خاتون ہی آ جاتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی بچی کو جا کے یہ بات بتا رہی ہیں. تو وہ جو لڑکے ہیں ان کی ماؤں کو بھی کیا میسج آپ دینا چاہیں گی کہ اس طرح کہ اگر مطلب یعنی کہ واقعی آپ کو نہیں پسند آئی کوئی بچی اپنے بیٹے کے لیے, چاہے بیٹے کی ڈیمانڈ ہے یا آپ کی ڈیمانڈ ہے یا فیملی کی ہے, تو کس آسان طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا کہ ہم جب بہو دیکھنے جاتے ہیں تو ہم اس کا قد, اس کی چال, اس کی رنگت, ہر چیز کو ہم ایک پرفیکٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے ایک آرڈر پہ تیار کروانی ہے تو ہماری ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب ہماری اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو ہم بالکل مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری بالکل ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی جو کی جا سکتی ہے ایک ایمپتھی بلڈ کرنے کے لیے, دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھیں, آپ کے سامنے ایک خالی کرسی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ امیجن کریں کہ آپ ایک گھر میں رشتہ دیکھنے گئی ہیں اور وہ سامنے آپ کے وہ لڑکی بیٹھی ہے.
اور آپ جو اس میں باتیں کر رہی ہیں یا ریجیکٹ کر رہی ہیں یا واٹ ایور، اس کے بعد آپ اٹھ کے اس کرسی پر جائیں اور خود کو اس کے ذہن میں، اس کی شخصیت کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور پھر محسوس کریں کہ وہ سب باتیں آپ سے کہی جا رہی ہیں، تو وہ پھر آپ کو کیسا لگے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جب ہم گیونگ اینڈ پر ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ریسیونگ اینڈ والے کو کیسا لگ رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جس سے ہم اس چیز کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو ریجیکشن ہے یا جو جسے ہم کہیں کہ یہ سارے سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی یوزلی خواتین کی طرف سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ اب اس میں یہ بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کشتی میں اگر سوراخ ہوتا ہے تو پانی اندر آتا ہے. تو مسائل ہمارے اپنے ہیں کہ ہمارے اپنے اوپر وہ بیتی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں سے ایک پازیٹیو لیسن یہ سیکھیں کہ ہم نے اس پیٹرن کو ریپیٹ نہیں کرنا. ہم اپنا بدلہ اگلے گھر میں جا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کی جو خلش تھی جو شاید 20-30 سال سے چل رہی تھی، اب ہم جب اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جائیں گے تو ہم اس خلش کو نکالیں گے. یہ ایک رویہ ہے جس کو کریکٹ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت ہے. جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ جو ہمیں بھیجا گیا اور جس پہ ہم نے بات بھی کی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ضروری ہے. میں ایک اور چیز بھی ضرور کہوں گی کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو آپ استخارہ کرتے رہیں، کیونکہ استخارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں. اور خیر کس قسم کی مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو یہ ہو جائے، راستے کھل جائیں. اگر اس میں کوئی شر ہے، کوئی مسائل ہیں، تو یہاں پہ راستے بند ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے تو کوئی بھی لڑکی یہ سوچے کہ اگر میں نے استخارہ کرنے کے بعد یہ ریجیکشن آئی ہے تو میرے رب نے اس میں سے کوئی مشکل تھی اس کو دور کر دیا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اپنے آپ کو گروم کریں، اور شادی ایک ٹول ہے آخرت تک جانے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا. اگر کسی وجہ سے اس میں ڈیلے ہے یا کسی وجہ سے وہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو انسان کیا کرے کہ اپنے آپ کو پھر بھی مضبوط رکھے. اور اصل کام کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا، اپنے آپ کو ڈپریشن سے اور نیگیٹو تھاٹ سے بچا کے رکھنا، تاکہ جو بھی ہماری زندگی میں پیار اور محبت ہے، جو صحیح ہے، حلال ہے، ہم ان کو انجوائے کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.